فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں، آج 15 اگست ہے۔ ہم لوگ 15 اگست اور 26 جنوری بہت ہی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جہاں بھی رہو وہاں کی مٹی سے محبت رکھو، وہاں کی مٹی سے محبت کرو۔ ہم اور آپ کسی کے کہنے پر یا کسی کے بتانے پر ہم ملک سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سب اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں اسلام اس چیز کا پیغام نہیں دیتا ہے کہ کسی ملک میں ہم رہیں اور وہاں رہ کر ہم اس ملک کے ساتھ بے وفائی کریں یا غداری کریں، کیونکہ جب ملک آزاد ہوا، صحیح بات تو یہ ہے کہ ملک 1857 سے بھی پہلے ملک آزاد کرنے کی تحریک چلائی گئی تھی۔ اس کے اولین لوگوں میں سے سید احمد شہید، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا فضل حق خیرآبادی اور کچھ لوگوں کا نام آتا ہے۔ 1857 اور 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد، گاندھی، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر اس ملک کو آزاد کرنے میں خاص طور سے اگر تاریخ کا صحیح طور پر جائزہ لیا جائے تو اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ جنگ آزادی میں صرف 57,000 علماء شہید ہوئے ہیں، اپنی گردن کٹائے ہیں۔ آج لوگ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں، اور اگر آزاد کرنے کے وقت اگر مسلمان الگ ہو جاتے اور مسلمان اگر ملک کی آزادی کی تحریک میں اگر شامل نہ ہوتے تو صحیح بات یہ ہے کہ کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے یا نہیں تھی کہ وہ ملک کو آزاد کر لیتا۔ برادران وطن سے بھی زیادہ مسلمانوں کی قربانی رہی ہے، مگر آج سرے سے مسلمان کہہ کر ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ ملک 1937 میں اسی ملک ہندوستان سے کٹ کر ایک ٹکڑا برما الگ ملک ہوا، پھر 1947 میں ملک کا پھر ٹکڑا ہوا، وہ پاکستان الگ ہوا، پھر پاکستان
टुकड़ा होकर 1961 में बांग्लादेश हुआ। और अब जो मौजूदा मुल्क है और मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर इसको सामने रखा जाए और बिरादरान वतन के सुलूकों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई किरदार ही नहीं रहा। अगर हमें कहीं दूसरे मुल्क अगर जाना होता, दूसरे मुल्क अगर हमें हिजरत करना होता तो हम 1947 में हम चले जाते, मगर हम सब मौलाना आज़ाद के कहने पर हम सब यहाँ रुक गए। मौलाना आज़ाद ने 1947 में जामे मस्जिद के सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने कहा था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम यहाँ से हिजरत कर जाओगे, इस मुल्क को छोड़कर अगर तुम चले जाओगे तो दूसरे मुल्क में तो तुम चले जाओगे, मगर तुम्हें वहाँ हमेशा अजनबी कहा जाएगा और घुसपैठी कहा जाएगा, यानी बाहर से आने वाला तुम्हें कहा जाएगा। चुनांच हम सबों ने मौलाना आज़ाद के कहने पर 1947 में यहाँ रुक गए। जिनको जाना था वो अपने खुशी से चले गए। जब हम सब रुक गए मौलाना आज़ाद के कहने पर, तो उस वक्त हमारे जो बड़े थे उनसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि इन्होंने तो पूरी ताकतों कुव्वत के साथ मुल्क को आज़ाद तो कराया, मगर हमारे बड़े जो थे वो कुर्सी के ख्वाहिशमंद या लालची नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के हवाले कर दिए, बिरादरान वतन के हवाले कर दिए, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत ही नाकाबिले फरामोश है। जितना अफसोस करे उतना ही कम है। आज हम सब अगर कोई चले जाए तो सिर्फ मुसलमान कह के उनके साथ जुल्म और बर्बरियत नाइंसाफी की जाती है। चुनांच आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसके क़वानीन मुतअय्यन कर दिए गए। अब हमने जब उस वक्त फैसला कर लिया कि हमें यहाँ रहना है, तो अब हमें यहाँ रहना ही है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। अब इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना है, दूसरी जगह अब हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होगी तो हम जाने वाले नहीं हैं। चुनांच 15 अगस्त 1947 की तारीख को अगर सही से मुताला किया जाए तो सबसे अहम जिन लोगों का किरदार रहा वो मदरसे के ही फारिगीन थे। अक्सरियत मदरसे वालों की ही थी। आज लोग दिन ब दिन मदरसे से दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के बजाय दुनियावी तो तालीम में ऐसे मशगूल कर देते हैं कि वो भूल ही जाता है कि हमारा कोई मजहब भी है। दुनियावी तालीम में ज़्यादा मशगूल होने की वजह से फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के मानने वाले हैं। जो चाहता है कर लेता है, जो चाहता है बोल देता है। ये मदरसा देखने में तो बहुत ही मामूली सी है। अगर इस मदरसे की तारीख को अगर देखा जाए तो ये सुफ़ा से जुड़ा हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से इसका कनेक्शन जाकर ऊपर मिलता है।
اور یہاں کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ابتدائی زندگی میں تو ان کو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مدرسے میں کم فیس دے کر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ بچوں کے پیچھے محنت کی جاتی ہے۔ کچھ حد تک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، مگر بھرپور کوشش کی جاتی ہے تمام بچوں کے پیچھے۔ آج یہ مدرسہ یہاں اتنے جو چھوٹے چھوٹے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا کہ فلاں بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ میٹرک کر رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے، وہ اچھے انداز میں جا رہا ہے، بلکہ ابھی تم لوگوں کو ابھی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں پڑھنے والے جو معصوم سے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت ساری ضروریات کو دبا کر چلتے ہیں۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں کیا مل رہا ہے، پینے میں کیا مل رہا ہے، بلکہ فقط جو اس کو مل جائے اس پر اکتفا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر ان کے احکام کو ماننے کے لیے ابھی سے بچوں کے اندر جو جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ ورنہ اگر عیش پرستی کی اگر زندگی دی جائے بچوں کو تو پھر اکثر بچے غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مدرسے کے اندر اس چہار دیواری کے اندر جو بھی بچہ رہ کر یہاں کی تمام مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، تمام تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، تو آگے چل کر پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ پورے علاقے میں اور دور دور تک پھر اسی کا سایہ نظر آتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو بچے صرف دنیاوی تعلیم میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے نہ اس کا کوئی کردار ہوتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کے مد مقابل کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ابتدائی میں کچھ تو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو جھیل لینے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے لوگ تمہارے پیچھے ہوتے ہیں اور تم سب سے آگے ہوتے ہو۔ اس کی اگر ایک معمولی سی مثال لیا جائے یا دیکھا جائے تو ایک غریب گھرانے کا بچہ ہوتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھ کر حافظ اور مولوی بنتا ہے، اس کے مد مقابل ایک امیر گھرانے کا لڑکا ہوتا ہے، وہ انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے بھی آ جاتا ہے، اربوں خربوں روپے کا وہ مالک ہوتا ہے، مگر مدرسے کا جو پڑھا ہوا ہے وہ فقط 7 سے 8 ہزار روپے مہینے کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ان کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو آپ چاہیں مسجد میں دیکھ لیں کہ جو غریب کا بچہ ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، سارے لوگ انہی کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، انہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت زیادہ پیسے کمانے والے ہیں، لہٰذا ان کو آگے بڑھایا جائے۔ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر ایک ہی پہلو کو اختیار کریں گے، دوسرے پہلو کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی بھی تعلیم دی جائے تاکہ ان کو زندگی گزارنے میں
اور زندگی میں جتنے مراحل آئے اس کو پار کرنے میں، اس کا سامنا کرنے میں زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی علم کو خاص نہیں فرمایا ہے یا کسی زبان کو خاص نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی بھی ہو، انگریزی ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، عربی ہو، فارسی ہو، چائنیز ہو، یعنی جتنی بھی زبانیں ہیں تمام زبانوں کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر آگے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہوگی، ورنہ آپ کی زندگی بھی پھر خسارے اور نقصان میں چلی جائے گی۔ آپ تمام بچوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ سب محنت کے ساتھ پڑھیے، لگن کے ساتھ پڑھیے، پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیجیے، ادھر ادھر چوک چوراہے پہ زیادہ جانے سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اور روزانہ جو سبق دیا جائے ان اسباق کو یاد کر کے سنایا جائے، پھر آگے سبق لیا جائے، پچھلوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ابھی سے آپ لوگ اگر لگے رہیں گے، محنت کریں گے تو ایک دن ہوگا کہ آپ سب تو نظر آئیں گے، مگر آپ کے جو ساتھی ہیں جو اور دیگر تعلیم میں مشغول ہیں، پھر وہ اس کی تعلیم سے کسی کو زیادہ کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس کی تعلیم اسی تک محدود رہ جائے گی۔ اگر آپ سب یہاں کے نظام کو سمجھ کر اور پڑھائی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی پڑھائی میں بھی برکت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو صحیح طریقے پر زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔